अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जमात 11वीं के उर्दू निसाब से हम इज़ाफ़ी मुताले की तरफ बढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इज़ाफ़ी मुताले में से दूसरा जो इंशाइया है मच्छर नाम से ख्वाजा हसन निज़ामी ने लिखा हुआ, उसका कुछ हिस्सा हमने देख चुके थे। आज हम इंशाल्लाह उसी मच्छर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए सफ़ा नंबर 132 किताबों में देखिएगा। मच्छर, हम दूसरे सफ़े पर पहुंचते हैं। अब सफ़ा नंबर 132 पर तो देखिए यहाँ पर इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कमज़ात है। इंसान कहता है कि मच्छर बड़ा कमज़ात है, कोड़े करकट मैल कुचैल से पैदा होता है और गंदी मोरियों में ज़िंदगी बसर करता है। और बुज़दिली तो देखो उस वक्त हमला करता है जब हम सो जाते हैं। सोते पर वार करना, बेखबर के चरका लगाना मर्दानगी नहीं, इंतहा दर्जे की कमीनगी है। सूरत तो देखो काला भुतना, लंबे लंबे पाँव, बेडोल चेहरा, इस शान और शौकत का वजूद और आदमी जैसे गोरे चट्टे, खुश वज़ाब, प्यारी अदा की दुश्मनी, बेअक्ली और जहालत इसी को कहते हैं। देखिए यहाँ पर इंसान ने मच्छर की किस तरह से तारीफ़ की है या मच्छर के बारे में इंसान की क्या राय है, क्या ख़याल है मच्छर के मुताबिक। तो देखते हैं हम मुसन्निफ़ के मुताबिक इंसान के हवाले से, यानी कि इंसान जो मच्छर के लिए सोचता है वो ये है कि मच्छर इंतहाई कम ज़ात का है, यानी बहुत हक़ीर सा है। वो कोड़े करकट पर बैठता है, मैल कुचैल से उससे दोस्ती है, गंदी मोरियों में यानी गंदगी की जो नालियाँ होती है, गंदे पानी की नालियाँ हो या गंदी नालियाँ हो, वहाँ पर वो बसर करता है अपनी ज़िंदगी को। और यहाँ पर मच्छर की बुज़दिली के बारे में वजाहत दी गई कि वो उस वक्त हमला करता है जब हम सोए होते हैं, यानी कि जब हम बेबस होते हैं, जब हम नींद की हालत में होते हैं तो हमें किसी बात का होश नहीं होता। तो ऐसे वक्त में वो हम पर हमला करता है, यानी कि ये कोई मर्दानगी की निशानी नहीं है, ये कोई बहादुरी की अलामत नहीं है। अगर वार करना है तो जीते जागते इंसान के साथ वार करना चाहिए, यानी कि सामने वाले को भी मौका मिलना चाहिए जवाबी वार का, वरना एक तरफा वार तो बुज़दिली की निशानी है। उसके बाद फिर वही बताया जाता कि ये इंतहाई कमीनगी की अलामत है। और साथ साथ मच्छर के बारे में, उसकी वज़ाख़ता के बारे में इंसान का कहना है कि वो इंतहाई काला भुतना, यानी इंतहाई डरावने किस्म का, मतलब जिसको देखकर घिन आ जाए, जिसको देखकर खुद ब खुद गुस्सा आ जाए। फिर पाँव भी लंबे लंबे हैं, बेडोल चेहरा है, मतलब उसे देखकर कोई मोहब्बत नहीं होती है उस परिंदे से या उस कीड़े से, बल्कि उसे देखकर फ़ौरन ही इंसान तेश में आ जाता है। और बेडोल चेहरा है उस पर, फिर और सोने पे सुहागा वाली बात कि चेहरा शान और शौकत का वजूद आदमी जैसे, अब इतना गंदा, इतना डरावना खौफज़दा चेहरा जिसे देखते ही खौफ आ जाए, गुस्सा आ जाए, ऐसा चेहरे वाला मच्छर किसको डस रहा है, किसको काट रहा है? गोरे चट्टे खुश वज़ा प्यारी सूरत वाले को काट रहा है या उससे दुश्मनी मोल ले रहा है। तो ये बेअक्ली या जहालत नहीं है तो और क्या है। अब देखिएगा मच्छर की सुनो, ये तो हो गई इंसान वाली बात, यानी इंसान क्या सोचता है मच्छर के बारे में। अब हम मच्छर की भी सुनते हैं। मच्छर की सुनो तो वो आदमी को खरी खरी सुनाता है और कहता है कि जनाब हिम्मत है तो मुकाबला कीजिए, ज़ात सिफात न देखिए। मैं काला सही, बदरौनक सही और कमीना सही, मगर ये तो कहिए कि किस दिलेरी से आपका मुकाबला करता हूँ और क्यों कर आपका नाक में दम करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मच्छर को अपनी बहादुरी पर बड़ा नाज है। जिस अंदाज़ वार को वो बहादुरी समझ रहा है, इंसान उसको बुज़दिली समझता है। यहाँ पर मच्छर अपनी बहादुरी का यहाँ कहता है बहादुरी के बारे में कि मुझको तुम काला समझते हो, सही है, मुझको तुम भिन्ना समझते हो, वो भी सही है, मैं बदरौनक हूँ, वो भी सही है, कमीना हूँ, ये भी सही है, लेकिन मेरी बहादुरी तो देखो, मैं अकेला आपसे मुकाबला करता हूँ, यानी कि आप अशरफुल मखलूक़ात है, आप में बहुत ज़्यादा दम है, आप में बहुत ज़्यादा शऊर है, आप में बहुत ताकत है, आप बहुत ज़्यादा हिकमत के मालिक है। उसके बावजूद मैं आप पर वार करता हूँ, न सिर्फ वार करता हूँ बल्कि आपके नाक में दम किए रखता
دیتا ہوں، اور آپ میری ذات صفات نہ دیکھیے، آپ دیکھیے کہ مجھ میں کتنی ہمت ہے، آپ دیکھیے کہ مجھ میں کتنی جرات ہے جو میں آپ سے مقابلے پر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ الزام سراسر غلط ہے کہ بے خبری میں آتا ہوں اور سوتے میں ستاتا ہوں۔ اب یہاں پر جب انسان نے مچھر پر الزام لگایا کہ وہ بے خبری میں آ کر حملہ کرتا ہے، وار کرتا ہے، تو مچھر کو اس بات پر شدید اعتراض ہے، بہت زیادہ اس کو ناگوار گزری یہ بات۔ وہ کہتا ہے کہ یہ سراسر مجھ پر الزام ہے، وہ بھی غلط الزام ہے۔ کہتا ہے کہ یہ تو تم اپنی عادت کے موافق سراسر ناانصافی کرتے ہو، یہ تو تم اپنی عادت کے موافق سراسر ناانصافی کرتے ہو حضرت۔ میں تو کان میں آ کر الٹیمیٹم دے دیتا ہوں اور دے دیتا ہوں کہ ہوشیار ہو جاؤ، اب حملہ ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر کتنی دلیری کے ساتھ جرات مندانہ انداز میں وہ کہتا ہے کہ یہ سراسر الزام ہے کہ میں سوتے میں تمہیں آ کر ستاتا ہوں یا تمہیں ڈستا ہوں یا تم پر حملہ کرتا ہوں، وار کرتا ہوں۔ یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر الزام ہے، بلکہ میں پہلے تمہیں کاٹنے سے پہلے یا تمہیں ڈسنے سے پہلے، تم پہ حملہ کرنے سے پہلے الٹیمیٹم دیتا ہوں، یعنی کہ میں تمہیں اشارہ دے دیتا ہوں، میں تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں۔ جس طرح سے وارننگ دی جاتی ہے اس طرح سے میں تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں، تمہیں آگاہ کا واقف کروا دیتا ہوں کہ میں تم پر حملہ کرنے والا ہوں۔ تمہیں غافل رہو تو میرا کیا قصور۔ اب یہاں پر تو مچھر جو ہے بالکل ہی بے قصور سمجھ میں آتا ہے ہم کو، کیونکہ وہ ہمیں پہلے ہی وارن کر رہا ہے، پہلے ہی ہمیں آگاہ کر رہا ہے، پہلے ہی الٹیمیٹم دے رہا ہے کہ میں آ کر تمہیں حملہ کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد بھی اگر ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں، غافل ہو رہے ہیں، تو پھر اس میں مچھر کا کوئی قصور نہیں ہے، مچھر نے تو اپنا کام کر دیا۔ یہ زمانہ خود فیصلہ کر دے گا کہ میدان جنگ میں کالا بھتنا لمبے لمبے پاؤں والا بے ڈول فتح یاب ہوتا ہے یا گورا چٹا آن بان والا۔ دیکھیں یہاں پر مقابلے پر ہی اتر آیا ہے مچھر۔ مچھر کو ایک ذرا سا کیا کہہ دیا کہ تم سوتے میں حملہ کرتے ہو، یہ بات اسے اتنی ناگوار گزری کہ وہ تو انسان کے ساتھ مقابلے پر اتر آیا ہے، نہ صرف مقابلے پر بلکہ اس نے تو میدان جنگ تک انسان کو پہنچا دیا ہے۔ اب وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بات تو صرف اور صرف میدان جنگ میں ہی زمانہ طے کرے گا کہ حملہ کرنے کے بعد کون جیتتا ہے، یعنی کہ یہ کالا بھتنا بے ڈول جسم والا یا پھر تم جیسے خوبصورت جسم والے گورے چٹے آن بان شان والے۔ آگے دیکھتے ہیں، میرے کارناموں کی شاید تم کو خبر نہیں کہ میں نے اس پردہ دنیا پر کیا کیا جوہر دکھائے ہیں۔ اپنے بھائی نمرود کا قصہ بھول گئے جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے سامنے کسی کی حقیقت نہ سمجھتا تھا۔ دیکھیں یہاں پر مچھر کو اپنے آپ پر بڑا فخر ہے، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ وہ تو تاریخی ہستی ہے، ہونا بھی چاہیے فخر۔ یہاں پر وہ کہتا ہے کہ میرے کارنامے شاید تم کو یاد نہیں رہے، شاید تم بھول گئے ہیں۔ اس پردہ دنیا پر میں نے کئی جوہر دکھائے ہیں، اس میں اپنی ایک مثال دیتا ہے وہ اپنے کارنامے کی، یا وہ قصہ یاد دلانے کی انسان کو کوشش کرتا ہے کہ بھائی نمرود جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، وہ بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، یقیناً آپ کو بھی اس کا قصہ یاد ہوگا، تو کہتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا معاملہ کیا۔ کہتا ہے کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے سامنے کسی کی حقیقت نہ سمجھتا تھا، مطلب وہ اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ کس نے اس کا غرور توڑا؟ سوال کرتا ہے مچھر، جواب دہ ہے ہم بھی اس کے۔ کہتا ہے خدائی کا دعویٰ کرنے والا جس کی مٹھی میں ساری دنیا سما چکی تھی، جو یہ سمجھتا تھا کہ ساری دنیا میری مٹھی میں ہے اور میرے سامنے کوئی نہیں، ہر ایک کو وہ حقیر جانتا تھا، تو یہ بتاؤ کہ اس کا غرور کس نے توڑا؟ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس کو آئینہ دکھائے، لیکن اس کا غرور کس نے توڑا؟ کون اس پر غالب آیا؟ کس کے سبب اس کی خدائی خاک میں ملی؟ اگر آپ نہ جانتے ہوں تو اپنے ہی کسی بھائی سے دریافت کیجیے، یہ مجھ سے سنیے کہ میرے ہی ایک بھائی مچھر نے اس سرکش کا خاتمہ کیا تھا۔ اب دیکھیں یہاں پر مچھر بڑا خاندانی ہے، اور وہ بھی تاریخی خاندان رکھتا ہے۔
کہتا ہے اگر آپ نہیں جانتے نمرود کا قصہ تو پھر آپ اپنے کسی بھائی سے پوچھ لیجئے، کیونکہ میں ایسا ویسا نہیں ہوں، دیکھنے میں بھلے میں کالا ہوں، بھتنا ہوں، بے ڈول جسم کا مالک ہوں، لیکن یاد رکھنا نمرود جیسے بادشاہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کا سر خاک پہ میں نے ملایا، اس کا غرور میں نے توڑا۔ اور یہ میں نے سے مراد یہاں پر وہ اپنے خاندان پہ فخر کرتے ہوئے کہتا ہے میرے ہی ایک بھائی نے یہ سب کیا تھا، اس سرکش کا خاتمہ کیا تھا۔ پھر آپ دیکھیے گا آگے، اور تم تو ناحق بگڑتے ہو اور خواہ مخواہ اپنا دشمن تصور کیے لیتے ہو۔ میں تمہارا مخالف نہیں ہوں، اگر تم کو یقین نہ آئے تو اپنے کسی شب بیدار صوفی بھائی سے دریافت کر لو، وہ میری شان میں کیا کہے گا۔ کل ایک شاہ صاحب عالم ذوق میں اپنے ایک مرید سے فرما رہے تھے کہ میں مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں۔ دیکھیے یہاں پر مچھر مزید انسانوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، انسانوں کا جو خام خیال ہے، جو انسان اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو چکا ہے مچھر کی نظر میں کہ مچھر انسان کا دشمن ہے، تو یہاں پر مچھر سمجھاتے ہوئے کہتا ہے کہ تم مجھے خواہ دشمن تصور کرتے ہو، میں تو تمہارا بالکل بھی مخالف نہیں ہوں۔ اگر تم کو یقین نہیں آتا تو تم کیا کرو، اب معلوم کر لو شب بیدار صوفی بھائی سے، شب بیدار صوفی بھائی جو اللہ کی عبادت میں اپنی راتیں گزارتا ہے، تم ذرا ان سے جا کر تو معلوم کر لو۔ وہ ایک مرتبہ میں نے سنا تھا کہ ایسے ہی ایک شاہ صاحب کیا کر رہے تھے، عالم ذوق میں یعنی شوق کے عالم میں وہ کیا کر رہے تھے، اپنے ایک مرید سے کہہ رہے تھے کہ میں مچھر کی زندگی کو دل سے پسند کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مچھر میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی صفت ہے جس کو پسند کیا جا سکے۔ دن بھر بیچارہ خلوت خانے میں رہتا ہے، خلوت خانہ تنہائی میں رہتا ہے، خلوت کے معنی تنہائی کے ہیں، اس کی ضد ہوتی ہے جلوت یعنی محفل، اس کی ضد بنے گی۔ ہاں تو وہ یہاں پر کہتے ہیں شاہ صاحب کہ یہ جو مچھر ہے دن بھر تنہائی میں رہتا ہے، خلوت خانے میں رہتا ہے، رات کو جو خدا کی یاد کا وقت ہے باہر نکلتا ہے اور پھر تمام شب تسبیح و تحدث کے ترانے گایا کرتا ہے۔ دیکھیے کتنی خوبصورت باتیں بتائی گئی ہے مچھر کے حوالے سے، وہ بھی شاہ صاحب کی زبان سے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو مچھر ہوتا ہے نا، دن بھر کیا ہے تنہائی میں بیٹھا رہتا ہے، لیکن رات میں وہ خدا کی عبادت کے لیے نکلتا ہے، نہ صرف نکلتا ہے بلکہ شب تسبیح و تحدث کے ترانے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس ہونے کے ترانے وہ گاتا ہے۔ آدمی غفلت میں پڑے سوتے ہیں تو اس کو ان پر غصہ آتا ہے۔ دیکھیے اس کی صفت کے بارے میں یہاں پر کتنی خوبصورت بات بتائی ہے۔ کہتے ہیں شاہ صاحب کہ مچھر جو ہے بے ضرر سا ہے، مچھر جو ہے انتہائی نیک صفت کا مالک ہے، کیونکہ وہ تنہائی میں رہتا ہے، دن تمام وہ خلوت میں رہتا ہے، لیکن رات میں اللہ کی تسبیح کے لیے وہ جاگ جاتا ہے، اللہ کے تقدیس کے، اس کی پاکیزگی کے، اس کی بزرگی کے ترانے گاتا ہے۔ وہ نہ صرف گاتا ہے بلکہ وہ چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کا ساتھ دیں۔ لوگ ساتھ دینے سے مراد لوگ اپنے آپ کے لیے ہی اللہ سے رجوع ہو جائیں۔ وہ چاہتا ہے کہ جو غافل سوئے پڑے ہیں وہ بھی جاگ جائے، وہ بھی عبادت میں اپنی راتوں کو گزارے، لیکن انسان غفلت کا شکار سوتا پڑا رہتا ہے۔ اسی لیے جب وہ انسان سوتا ہے تو مچھر کو غصہ آ جاتا ہے۔ مچھر یوں ہی غصہ نہیں کرتا، یوں ہی آ کے آپ کو ڈستا نہیں ہے، یوں ہی آ کے آپ کو کاٹتا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ بھی بیدار ہو جائے، یعنی کہ انسان بھی بیدار ہو کر اپنے مالک کے دیے ہوئے اس سہانے خاموش وقت کی قدر کریں اور حمد و شکر کے گیت گائیں۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان کا یہ تو بالکل بھلا چاہتا ہے، انسان کے لیے یہ رفیق ہے، یہ دشمن نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کا تو بہت سچا اور مخلص دوست ہے۔ اگر ہم یوں سمجھیں تو یہ ایک مخلص دوست بن سکتا ہے مچھر ہمارا، کیونکہ وہ ہمیں خواب غفلت سے جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا دل سے شکر ادا کرے، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، اس کی حمد و ثنا کرے۔ ہاں تو اس لیے وہ پہلے ان کے کان میں جا کر کہتا ہے اٹھو میاں اٹھو، جاگو، جاگنے کا وقت ہے، سونے کا اور ہمیشہ سونے کا وقت ابھی نہیں ہے۔ یہاں پر مچھر جا کر انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، اسے کہتا ہے کہ اٹھو اٹھو جاگو، اور یہ وقت عبادت کا ہے، جاگنے کا ہے، مالک حقیقت سے شکر و نعمتوں کا ذکر کرنے کا ہے۔ یہاں پر ہمیشہ سونے کا وقت نہیں ہے، جب آئے گا تو بے فکر ہو کر سو جانا۔
اب تو ہوشیار رہنے اور کچھ کام کرنے کا موقع ہے۔ یہاں پر مچھر ہمیں احساس دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ تو وقت ہمیں ہوشیار رہنے کا اور کچھ کام کرنے کا ہے، سونے کا اور ہمیشہ سوتے رہنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ مگر انسان اس سریلی نصیحت کی پرواہ نہیں کرتا اور سوتا رہتا ہے، تو مجبور ہو کر غیظ و غضب میں اس کے چہرے اور ہاتھ پاؤں پر ڈنک مارتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر مچھر کا کہیں بھی قصور نہیں ہے، مچھر بالکل ایک بے ضرر ہے، مچھر مخلص ہے، مچھر نیک صفت کا مالک ہے، بلکہ وہ انسان کے لیے بہت زیادہ مفکر بھی ہے، انسان کے لیے بہت فکر مند ہے۔ کہتا ہے کہ اٹھو، یہاں پر اللہ کے لیے عبادت کرو، اس کی حمد و ثنا کرو، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، یہ وقت سونے کا نہیں ہے، جب آئے گا تو عمر بھر کے لیے سو جانا، یہ موقع ہے شب بیداری کا، یہ موقع ہے تنہائی میں اللہ سے دل لگانے کا۔ لیکن انسان جب غفلت کی نیند سوتا پڑا رہتا ہے تو یہ حالت دیکھ کر کے مچھر کو غصہ آ جاتا ہے، اور اس کے غصے کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ وہ پھر انسان کے چہرے پر، ہاتھ پاؤں پر ڈسنے لگتا ہے، ڈنک مارنے لگتا ہے۔ تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ موقع تو انسان نے دیا ہے۔ پرواہ رے انسان آنکھیں بند کیے ہوئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور بے ہوشی میں بدن کو کھجا کر پھر سو جاتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ انسان کیا کرتا ہے؟ نیند کی حالت میں جہاں پر بھی مچھر نے ڈسا ہے اس جگہ پر، نیند کی ہی حالت میں، لیکن اس جگہ پر مارتا ہے یا کھجلی کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سو جاتا ہے۔ یہ ہے انسان کی غفلت، یہ ہے اس کی مدہوشی کا عالم، یہ ہے اس کی بے ہوشی کا عالم۔ اور جب دن کو بیدار ہوتا ہے تو بیچارے مچھر کو سلواتیں سناتا ہے۔ دیکھیے سلواتیں سنانا، گالیاں بکنا، سلواتیں سنانے سے مراد یہاں پر گالیاں۔ اب صبح اٹھنے کے بعد پھر کیا کرتا ہے؟ رات میں مچھر نے بہت تنگ کیا، مچھر نے بہت کاٹا، مچھروں نے ایسا کیا اور مچھروں کی وجہ سے نیند نہیں ہوئی، اس طرح سے بہت سارا باتیں بناتا ہے یا باتیں سناتا ہے یا گالیاں بھی بکنے لگتا ہے مچھروں کو لے کر کہ رات بھر سونے نہیں دیا۔ کوئی اس دروغ گو سے پوچھے کہ جناب علی کا سیکنڈ جاگے تھے جو ساری رات جاگتے رہنے کا شکوہ ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے مچھر کو ایک بات کا اور غصہ ہے، اعتراض ہے، ایک بات پر ناگوار محسوس ہوتی ہے اس کو کہ جب انسان صبح جاگ کر یہ کہتا ہے کہ مچھر نے مجھے رات بھر سونے نہیں دیا یا رات بھر مجھے مچھر کاٹتے رہے، تو اب یہاں پر مچھر یہ گواہی دے رہا ہے، مچھر یہ سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ یہ کتنی جھوٹی بات ہے۔ دروغ گوئی کے معنی ہے جھوٹ بولنا، جھوٹ بکنا۔ کہتا ہے کہ سیکنڈ بھر کے لیے بھی تو نہیں جاگے، نیند کی حالت میں تم نے اس جگہ کو مارا یا اس جگہ کو کھجلی کی جہاں میں نے ڈسا تھا، جہاں میں نے ڈکا تھا، تو پھر یہ جھوٹا الزام مجھ پر کیوں؟ یہاں پر وہ سوال کرتا ہے ہم سے کہ یہ جھوٹا الزام مجھ پر کیوں لگایا جا رہا ہے کہ تم نے رات بھر سونے نہیں دیا، جبکہ تم تو سیکنڈ بھر کے لیے بھی نہیں جاگے، نیند کی ہی حالت میں تم نے کھجلی کر لی تھی۔ شاہ صاحب کی زبان سے یہ عارفانہ کلمات سن کر میرے دل کو بھی تسلی ہوئی کہ غنیمت ہے ان آدمیوں میں بھی انصاف والے لوگ موجود ہیں۔ بلکہ میں دل ہی دل میں شرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ یہ شاہ صاحب مصلے پر بیٹھے وظیفہ پڑھتے ہیں اور میں ان کے پیروں کا خون پیا کرتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر شاہ صاحب نے جب مچھر کے حوالے سے تعریفیں کی یا مچھر کی صفات کو گنوایا تو مچھر بھی دل ہی دل میں شاہ صاحب کا شکر گزار ہو گیا، بلکہ ان کا وہ متی ہو گیا، اور پھر وہ خوش بھی ہونے لگا کہ انسانوں میں ایسے انسان بھی موجود ہے جو حقیقت کو سمجھتے ہیں، انصاف کی بات کرتے ہیں۔ لیکن مچھر تھوڑا سا شرمندہ بھی ہونے لگا، اس لیے کہ اس کو یہ احساس بھی ہوا کہ شاہ صاحب جب وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں مصلے پر اور نماز پڑھنے کے بعد یا وظیفے میں جب مشغول ہو جاتے ہیں تو ایسے وقت میں ان کے پیروں کا خون پیا کرتا ہوں۔ یہ تو میری نسبت اچھی اور مناسب رائے دیں اور میں ان کو تکلیف دوں، مطلب اس کو اس بات کا برا لگنے لگا کہ یہاں پر شاہ صاحب تو میرے بارے میں اچھی بات بتا رہے ہیں، میرے لیے اچھا خیال ہے ان کے دل میں، لیکن میں ان کو تکلیف دے رہا ہوں۔ اگرچہ دل نے یہ سمجھایا کہ تو کاٹتا تھوڑی ہے، قدم چومتا ہے۔ دیکھیے ایک خوبصورت بات، یہاں دیکھیے کتنا خوبصورت تخیل ہے۔ مچھر خود تسلی دے رہا ہے خود کو، جب اس کا دل، اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا ہے، اسے مطلب برا بھلا کہہ رہا ہے کہ تو ایسے بندے کو، ایسے شخص کو کاٹ رہا ہے، ان کے پیروں کا خون پی رہا ہے جو تیرے بارے میں اپنے دل میں نیک خیال رکھتے ہیں۔ تیرا وہ تو محسن ہے کیونکہ اس نے لوگوں کو تیرے بارے میں اچھی باتیں بتائی ہے، اچھی رائے دی ہے۔
تبھی اس کا دل پھر یہ کہتا ہے، اس کا دماغ یہ کہتا ہے کہ تو انہیں کاٹتا تھوڑی ہے، تو ان کے قدم چومتا ہے، اور ان بزرگوں کے قدم چومنے ہی کے قابل ہوتے ہیں۔ یہ چونکہ نیک صفت ہے، شاہ صاحب جو ہے صوفی منش، جناب صوفی منش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رات تمام عبادت کرتے ہیں، نیک ہے، تو یہاں پر مچھر خود کو تسلی دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے قدم تو چومے ہی جاتے ہیں، وہ اسی قابل ہوتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ اس سے میری ندامت دور نہیں ہوتی، اور اب تک میرے دل میں اس کا افسوس باقی ہے۔ دیکھیے یہاں مچھر بھی بڑا ہی خوددار بندہ ہے، یہ مخلوق ہے، خوددار مخلوق ہے، کہتا ہے کہ یہاں میری ندامت ختم نہیں ہوتی، میں تسلی دیتا ہوں دل کو کہ میں تو ان کے پیر کو کاٹتا نہیں ہوں، ان کا خون پیتا نہیں ہوں، بلکہ میں ان کے پیروں کو چومتا ہوں، اور یہ بزرگ ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ ولی اللہ ہے، یا یہ صوفی منش ہے، تو ایسے لوگوں کو، ایسے دیندار لوگوں کو، ایسے نیک صفت لوگوں کے پیر جو ہے چومنے کے ہی قابل ہوتے ہیں، لیکن میرا دل مانتا نہیں ہے، ندامت ہونے لگتی ہے، شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور افسوس ہوتا ہے۔ اگر سب انسان ایسا طریقہ اختیار کر لیں جیسا کہ صوفی صاحب نے کیا، تو یقین ہے کہ ہمارے قوم انسان کو ستانے سے خود بخود باز آ جائے گی، ورنہ یاد رہے کہ میرا نام مچھر ہے، لطف سے جینے نہ دوں گا۔ دیکھیں یہاں پر کیا کہتا ہے، مچھر ایک نصیحت کرتا ہے۔ صوفی صاحب نے جس طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہر ایک کو اس کی اچھائیوں کو گننا چاہیے، اس کی اچھائیوں کو سمجھنا چاہیے، اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو یقین جانیے گا میں تو پھر مچھر ہوں، اور مچھر کیا کرتا ہے، کبھی بھی انسان کو سکون سے جینے نہیں دیتا، بلکہ وہ یہاں پر تنبیہ بھی کر رہا ہے کہ اگر تم رات بھر جاگنے کے بجائے مجھے یہاں پر میرے بارے میں اچھا خیال رکھو گے اور اللہ کی عبادت کرو گے تو یقیناً تم پھر کامیاب رہو گے، ورنہ یاد رکھنا میں تو پھر انسان ہوں، تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، جہاں بھی رہوں گا تمہیں تنگ کرتا رہوں گا۔ اس طرح سے یہاں پر مچھر نے اپنی حقیقت کو بتایا، اور پھر انسان کو انسان کی صفت بتانے لگا کہ تم بھی اگر سب کو ایک محبت سے پیش آؤ گے، اور پھر ساتھ ساتھ تم انسان اگر ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور اس کے اچھے جذبات کو ظاہر کرو گے، اچھے خیالات کو ظاہر کرو گے، تو میں بھی تمہیں کبھی پریشان نہیں کروں گا، ہمارے قوم کو ستانے کے بجائے خود بخود میں تمہارے ساتھ ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر مچھر نے ہمیں بہت اچھا درس دیا ہے، بہت اچھی تلقین کی ہے، تو انشاءاللہ ہم ہر اچھی تلقین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اچھی نصیحتوں کو عمل میں لانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر ہمارا یہ انشاء ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اگلے لیکچر میں اگلی سرگرمی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔